वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल और जो व्यूज़ की जंग है, जो रेटिंग की जंग है, जो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हमारे मुआशरे में बिगाड़ का बहुत ज़्यादा बाइस बन रही हैं। जब हम झूठ की बात करते हैं तो आजकल वो वक्त चल रहा है जिसमें सच और झूठ की बिल्कुल कोई पहचान नहीं रही, और सबसे ज़्यादा जो झूठ है वो सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म से आपको अर्निंग होनी है। अर्निंग आपको कैसी होगी? जब आप ऐसा कंटेंट देंगे जिसमें या तो कोई ना कोई सनसनी होगी, या कोई ना कोई स्पाइस होगा, या डिसइंफॉर्मेशन, या आपके लाइक्स आएंगे। और ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों के बाद ही आपके लाइक्स आते हैं, रेटिंग्स बढ़ती हैं। सो बहुत से यूट्यूबर्स आजकल जिस तरह का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिस किस्म के टाइटल्स और जिस तरह के थंबनेल्स जो है वो बनाकर दिए जाते हैं, सो उसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बहुत सी गलत खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक फैलाई जा रही हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ फ्यू डॉलर्स, क्योंकि आपको डॉलर्स आने हैं, आपकी कमाई में इजाफा होना है, तो उसके लिए फिर ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सो ये वक्त वही चल रहा है जिसमें सच और झूठ की कोई पहचान नहीं है। बट इस किस्म का कंटेंट, और स्पेशली जब हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखते हैं, तो इस किस्म का कंटेंट हमारे मुल्क की साख को कितना मुतासर करता है, और इसकी रोकथाम के लिए इस तरह के यूट्यूबर्स, उनके काम, उनके कंटेंट की रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। बट राइट नाउ वी आर हैविंग सम क्लिप्स जो हम चाहेंगे कि आपके साथ शेयर करें। सो लेट्स हैव अ लुक। गदर 2 ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। कराची से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान को गदर 2 का ग्रहण ऐसा लगा कि जिन्ना लैंड में आजादी का जलसा तक ढंग से नहीं मनाया गया। गदर 2 के एक डायलॉग ने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बेचैन किया हुआ है। इस डायलॉग को सुनकर पाकिस्तान के घर घर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जिन्ना ने क्यों बंटवारा मांगा था और पाकिस्तान बनाकर क्या मिला। देखिए कैसे एक भारतीय फिल्म ने पूरे पाकिस्तान। तो ये वीडियो आपने देखी। एक तो ये सनसनी भारतीय मीडिया भी फैला रहा है, और भारतीय मीडिया की हमेशा से ये आदत रही है सनसनी फैलाना, और स्पेशली अगर किसी भी जगह पर पाकिस्तान का नाम आए तो ये काम किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है? बिकॉज हम उनको खुद ये मौका फराहम करते हैं, हमारे यूट्यूबर्स एक्चुअली में ये मौका फराहम करते हैं। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एंकर पर्सन जो कि न्यू डिजिटल पर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, अली हमज़ा इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू सो मच अली। बट बिफोर कमिंग टू यू, मुझे एक और वीडियो का कहा जा रहा है, सो उसको भी देख लेते हैं, फिर आपसे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स हैव अनदर लुक। अस्सलाम वालेकुम रिबाहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम रिबाहा, कैसी हैं आप? एक सेकंड नहीं हो, एक मिनट, एक सेकंड रिबाहा, एक बात सुनिएगा भाई, एक सेकंड नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ हैं, और 1 मिलियन व्यूज़ ये हैं कि क्या आप इंडिया शिफ्ट होना चाहेंगे, क्या आप जो है इस्लाम छोड़ के हिंदुइज़्म को कबूल करना चाहेंगे। ये रिबाहा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों बात नहीं करने दे। कहाँ गई है रिबाहा? आए कैमरामैन। तो ये वीडियो आपने देखी कि महज चंद डॉलर्स का लालच देकर किस तरह से मजहब तब्दील करवाया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ द व्यूज़, के व्यूज़ अच्छे आएंगे, इससे डॉलर्स में होकर जो कमाई होगी, और जो फिर इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व पार्टीज़ होंगी, और जो इस कंटेंट का हिस्सा, जिस वीडियो का हिस्सा बनेंगी, उनको भी पे किया जाएगा। सो हमारे साथ अली हमज़ा मौजूद है। अली, आपकी वीडियो, ये सबसे पहले बताइए ये क्या मामला था, किस तरह से लालच दिया गया, खातून को क्या कहा गया, और फिर आप तक ये खबर कैसे पहुँची? अच्छा, कुछ अर्सा पहले ना मैं लिबर्टी गया, तो मेरा लिबर्टी बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता, तो वहाँ पे ना एक दुनिया बात थी, हर शख्स ने मोबाइल रखा हुआ है, किट लगाई हुई है और लोगों से बातचीत कर रहा है। तो मेरे एक दोस्त से मैंने उनसे पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये इंडियंस हैं। मैंने कहा शायद कोई जो है इंडियंस आए हुए हैं और यहाँ पे जो है पब्लिक रिएक्शंस कर रहे हैं। तो मैंने उनका ये इंडिया से आए हैं? उसने कहा नहीं ये इंडिया से नहीं आए, लेकिन ये यहाँ पे रह के इंडियन कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है? उसने कहा ये इंडिया को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, पाकिस्तान की एक बैड फेस दिखाएंगे, नेगेटिव साइड दिखाएंगे, उससे इंडिया में इनको बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे इनके ख़िलाफ़ वीडियो करना चाहिए। तो मैंने पहला वीडियो किया तो मेरे कुछ दोस्त साहब आपने डिलीट करवा दिया कि यार इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे दोस्त साहब हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल मैंने
اس وقت ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ بہت سے دوست احباب تھے ان کے کہنے پہ، اور انہوں نے کہا کہ یار پلیز نہ کریں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میں لبرٹی گیا، کسی ایک اور ویڈیو شوٹ کرنا تھا، تو مجھے کسی وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے آگے کہا کہ یار یہ خاتون ہے، اور انہوں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو کیا کہ کیا آپ انڈیا شفٹ ہونا چاہیں گے، کیا آپ اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندوازم کو قبول کرنا چاہیں گے؟ تو اس میں خواتین لگی ہوئی، ہاں بھائی میں انڈیا جانا چاہوں گی اور میں اپنا مذہب چھوڑ کے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ جو ایک انڈیا کی جو آبادی ہے بہت بڑی آبادی ہے اور وہاں پہ جہالت بھی بہت زیادہ ہے، آپ ایک جاہل انڈین ویور کی سائیکی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ اس کو دکھا رہے ہیں کہ ایک پاکستانی انڈیا آنا چاہ رہی ہے، اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ اس کو بڑا غور سے دیکھے گا، اینڈ تک دیکھے گا، اس کا واچ ٹائم اچھا ہوگا، اور اپنے دیگر دوست صاحب آپ کو بھی شیئر کر کے بھائی یہ دیکھیں ان کا یہ حال ہے۔ ابھی یہ جو آپ نے پہلے ویڈیو لگایا، یہ ثنا امجد ہیں، انہوں نے وہ ایک انڈین ایکٹر ہے جس کو میرا خیال ہے ایکٹنگ کرنی بھی نہیں آتی، وہ گلا پھاڑنے کو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے، اور اس کی ایک بیہودہ سی فلم ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں ویسے بین تھی، وہ بارڈر پہ آ کے کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی بین تھی کیونکہ اس میں پاکستان کا ایک بہت جو ہے نا اور طرح کا امیج دکھایا گیا۔ اب ایک خاتون جو صرف چند ویوز کے لیے پاکستانیوں کو روک کے وہ کلپ دکھا رہی ہے کہ یہ دیکھیں بھائی یہ وہ بالوں کے ریچھ نے یہ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بہت زیادہ بال ہیں، یہ اس نے پاکستان کے خلاف یہ بات کی ہے۔ اب وہ آپ دیکھیں، آپ سے کوئی انڈیا کے خلاف انڈیا کے حق میں بات کرنے کے تو آپ ہو سکتا ہے اس سے لڑ پڑیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا رسک میں نہیں پھنساتے، یہ کسی کو 1000 یا 1500 روپیہ دے کے ایک جونیئر آرٹسٹ کھڑا کر لیتے ہیں، اس کو اسکرپٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے بیٹا یہ بات کرنی ہے، اور وہ کر کے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگی، یہ پاکستانیوں نے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ ان کے الگوریدمز ایسے ہیں کہ وہ انڈیا میں ہی دکھائی جاتی ہیں زیادہ، ان کی آڈینس وہ ہے۔ اب وہ ادھر کے جتنے نیوز چینل تھے انہوں نے اس کو لگایا کہ دیکھیں انہیں جناح نہیں بولنا تھا، جناح نے، یہ دیکھیں جناح کا پاکستان لوگ واپس انڈیا آنا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح کر کے، اور کتنا بدنامی کا باعث بنا۔ انہی چند یوٹیوبرس کی ویڈیوز انڈیا کے جو ملٹری کے پیجز ہیں وہاں پہ لگی ہوتی ہیں۔ اچھا، جو مجھے ابھی تک بات سمجھ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں سب سے پہلے تو یہ اپنی سکن سیف رکھتے ہیں اور یہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہلوانا ہوتا ہے وہ ان کے توسط سے کہلوا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو ٹریس نہیں کر پاتے، مطلب جو ہمارے ادارے وغیرہ بھی اگر کل کو کارروائی کرنا چاہیں۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کا ایک پازیٹیو امیج دکھایا جا رہا ہے تاکہ صرف ویوز کی خاطر۔ دیکھیں یہ ایک انڈسٹری ہے اور تمام یوٹیوبرز نہیں ہیں، یہ چند چنندہ یوٹیوبرز ہیں، میرے خیال لاہور میں 20 سے زیادہ یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اچھا، میں اکثر رات کو جب مطلب اس طرف گلبرگ آنا ہو، سو میں جب راؤنڈ اباؤٹ سے گزر رہی ہوتی ہوں تو وہاں پہ بہت سے کیمراز، بہت سے یوٹیوبرز کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ وہیں پہ پائے جاتے ہیں، یہ وہیں پر ہی ہے۔ ایسی ہے۔ سو جب آپ نے یہ معاملہ پک اپ کیا، اور اب آبویسلی ہم بھی اس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، سو یہ تو ہمارے ملک کی سالمیت اور ساکھ پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، ہماری انٹرنیشنلی ساکھ بہت متاثر ہو رہی ہے، تو یہ تمام معاملات ہمارے اداروں کی، جو حساس ادارے ہیں، ان کی نظر سے بھی اوجھل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو یہ رباحہ کے ساتھ ہم نے ویڈیوز کی، تو ظاہری بات ہے اداروں کے علم میں چیز تو آئی ہوگی۔ اصل میں پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے ویسے بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ لوگ جو ویڈیوز کر رہے تھے یہ عام پاکستانی کو دکھ بھی نہیں رہی تھی، ان کا جو الگوریدم تھا انہیں سپورٹ ہی اس طرح سے کر رہا تھا کہ ان کی ویڈیوز انڈیا میں ہی دکھتی تھی۔ کیا ان کو بھارت کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ تھی، یا انہوں نے اپنی سپورٹ خود ہی پیسے کو بنا کر وہاں پر شفٹ کر دیا اور سب کچھ، یا وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں؟ سٹارٹ انہوں نے خود ہی کیا۔ یہ تمام وہی لوگ ہیں جو بہت سے میڈیا کے اداروں میں گئے، وہاں پہ نہیں اس طرح سے چل سکے۔ آپ کو پتہ کہ آج کل ہر شخص کو شارٹ کٹ چاہیے، پیسے چاہیے، تو انہیں ایک آئیڈیا آیا کہ انڈیا کی بہت بڑی آبادی ہے، میرے خیال ہے پاکستان سے 6 سے 7 گنا بڑا ایک ملک ہے، اس کی آڈینس بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس آڈینس کو ٹارگٹ کیا جائے اور ایسے کنٹینٹ پہ کیا جائے کہ وہ دیکھیں، نہیں تو ایک انڈین کیوں پاکستان کا کنٹینٹ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا ایک بیڈ امیج دکھاتے ہیں، پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے، ابھی یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ جڑاں والے میں یہ جو جی بالکل چرچز کا، آپ ان کی رپورٹنگ دیکھیں بالکل اور طرح سے ہوگی۔ دیکھیں جی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں، کہ ایک انڈین ویور دیکھے، وہ آ کے دیکھے گا یہ لوگ کیا کریں گے کہ ایک ہندو فیملی کے پاس چل جائیں گے، ان کو تھوڑا سا راشن دیں گے، ان کو پیسے دے کے ان سے ایک آدھ بیان دلوا لیں گے کہ بھائی جان ہم سے نا زبردستی یہاں پہ مذہب چینج کروایا جا رہا ہے۔ وہ چیز انڈیا میں بہت زیادہ دیکھی جائے گی، بہت زیادہ وائرل ہوگی۔ جب وہ دیکھی جائے گی تو ان کے پاس جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوگا، ڈالر پیسہ کمانے کی جنگ ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک یہ معاملات، اور آج کل
تو مطلب ہمارے حساس اداروں کی نظروں سے یہ کیسے معاملات اوجھل ہیں. اور ڈیفینیٹلی اب آپ نے جب ویڈیوز کی ہیں سو آئی ہوپ کہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا, لائم لائٹ میں تو آ چکا ہے, ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں, سو کہیں نہ کہیں سے ان کو پکڑا جانا چاہیے. ایک تو ہم تو بات کر رہے ہیں سنسنی اور یہ پھیلانے کی, یہ تو پاکستان کی سالمیت پر سیدھا سیدھا ہٹ کر رہے ہیں نا. اور یہ ڈالرز کی جو بھوک ہے یہ اس قدر ان کی بھر چکی ہے کہ جتنا سینسٹیو معاملہ لکھیں گے نا اوپر اتنے زیادہ ویوز آئیں گے. اب یہ دیکھیں جو خاتون رباحہ تھیں, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار وہ خاتون تھی. میں نے کہا اگر ایک خاتون سریعام بیٹھ کے کسی کے کھانے میں زہر ملا رہی ہے تو کیا آپ جا کے اسے پوچھیں گے نہیں؟ یو فیل سکیئرڈ کہ آپ کی ذات پر کوئی اٹیک نہ کر دے؟ یہ آپ کے سامنے ان کے جو دوست صاحباب تھے یہ وہاں پہ آلریڈی جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے, کیونکہ وہ انہیں کافی دن سے ریزسٹ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کیا آپ ویڈیو کم از کم ریموو ہی کر دیں. تو یہ لوگ اس دن آلریڈی وہاں پہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور جب میں گیا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے وہ جو دوست صاحباب یا بھائی تھے تو وہ ایک بار ٹوٹ پڑے کہ بھائی یہ کسی طرح بھاگ جائے. بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ جتنا سینسٹیو معاملے کو ڈسکس کریں گے, یہ پچھلے دنوں یہ ایک بڑا ایک افسوسناک واقعہ جب 9 مئی کو جناح ہاؤس میں حملہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ پالیٹکس کور نہیں کرتے, لیکن اس دن یہ لوگ بھی ادھر کور کرنے آئے ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے ایک اور امیج دکھانا تھا ایک خاص انڈین ویور کے تھوڑا اینگل سا سے, سینسٹیو کر کے اس میں ایسی ایک اور چیزیں اینگل جو دینا پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں وہ کر کے انٹرنیشنلی ایک امیج دینا, یا انڈین ویور کو دکھانا کہ یہ دیکھیں کہ بھائی پاکستانی کتنا تنگ ہے, کتنا پریشان ہے, اور ایک یعنی کہ آپ نے چند ڈالرز کے لیے. اور یہ لوگ یہ پبلک میں جا کے پبلک ریئیکشن نہیں کرتے, مطلب کہ اگر آپ پبلک ریئیکشن کرنے جائیں آپ کو 100 یا 150 لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, بہت سے لوگ نہیں بات کریں گے, بہت سے لوگ ٹھیک جواب نہیں دیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ ایک آرٹسٹ لیتے ہیں, اس کو کھڑا کیا, اس کو اسکرپٹ دیا اور اس کو وائرل کیا. آئی گیٹ اٹ ناؤ, وی آر شارٹ آف ٹائم. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے کوئی کوشش کی کہ اس معاملے کو, آپ نے ویڈیو تو بنا لی, وہ وائرل بھی ہوئی, اس معاملے کو مزید ٹیک اپ کیا جائے, جو ڈفرینٹ ادارے ہیں وہاں پر اس کی ان چیزوں کی نشاندہی کی جائے, کسی قسم کی رپورٹ؟ ڈڈ یو ٹرائی فار اٹ ادر دین دس؟ روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے روک تھام کے لیے؟ دیکھیں ہم لوگ میڈیا سے ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں. جب ہم نے یہ ویڈیو کیا اس کے بعد بہت سے اداروں کے علم میں آیا, بہت سے اداروں نے رابطہ بھی کیا, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ادارے اور ایجنسیز موجود ہیں اور یہاں پہ قانون بھی موجود ہے, تو یہ بہت جلد انشاءاللہ گرفت میں بھی آئیں گے. انہوں نے بہت سے معاملات میں جو ہے پوچھا بھی کہ کیا معاملات ہیں, کس طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ اوجھل تھے اور یہ پاکستان کے لیے کام ہی نہیں کر رہے تھے. اور بہت سے ان کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہوں گے, آپ نے ان کو پہلی بار دیکھا ہوگا, کیونکہ یہ آپ کے لیے ملینز میں ویوز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک الگوریتم اس طرح کہ آپ جس آڈینس کے لیے کام کرتے ہیں تو یوٹیوب اس کو وہیں پہ لگاتا ہے, پھر ان کو وہاں کے نیوز چینلز جو ہیں, وہاں کے ادارے جو ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور آپ نے ایک بات کی تھی کہ کیا وہاں کے لوگ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں, یہ باقاعدہ اپنے ادھر دکھاتے ہیں کہ آپ بھائی انڈیا سے ہمیں بھیجیں, میسیجز بھیجیں, ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے جہاں پہ یہ کام ایک انوالومنٹ کے تحت ہو رہا ہے. روک تھام سنسنی کے لیے جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اس قسم کے واقعات جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے, واٹ ڈو یو تھنک روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کوئکلی بتائیے. آہنی ہاتھوں سے ان سے نمٹنا پڑے گا, کیونکہ جس شخص کو ڈالرز کی لت لگ گئی ہے, اس کے منہ کو خون لگ گیا ہے, وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا. وہ خاتون بہت زیادہ پریشان ہوئی, مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا ان کی زندگی بہت زیادہ اپسیٹ ہوگی, لیکن ابھی بھی وہ یہی کام کر رہی ہے. مطلب کہ وہ روک نہیں سکی کہ میں میڈیا میں کسی اور کام کر لوں, وہ ابھی بھی وہی کام کر رہی ہے. تو ان کو ڈالرز لگے ہیں. میرے خیال میں اس میں قانون سازی کی باتیں ہوتی رہی ہیں. ناؤ از دا ٹائم کہ مزید اس پر تھوڑا سا بالکل ٹھیک اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی قانون سازی اور ایسی مؤثر انداز میں ہو کہ جو بل وغیرہ پاس ہوں ان پر امپلیمنٹیشن ہو, تاکہ ایسے معاملات کی روک تھام کی جا سکے. بیکاز ابھی تو چلے ہماری اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہا ہے, جو ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, بٹ ادر دین دس لوگوں کے جو پرسنل لائف ہے اور اس کے علاوہ جو پروفیشنز, ڈفرینٹ چیزوں کو ہر شعبے میں بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے صرف ان جھوٹ کی بنیاد پر. سو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ علی حمزہ, آپ نے اتنا زبردست ایشو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اینڈ وی ہوپ کہ جو آپ نے کاوش کی ہے وہ رنگ بھی لائے اور اس کا سدباب ہو سکے. ویورز ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم بات کرنا چاہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر, اور آبویسلی جو کل نگراں کابینہ نے حلف اٹھایا, اور حلف اٹھاتے ہی الیکشن کمیشن کا بیان. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے اسکیجول کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے, اور نئی مردم شماری کی بنیاد پر اب حلقہ بندیاں جو کرنے کا
فیصلہ کیا گیا ہے، اسکیجول باقاعدہ طور پر جاری ہو چکا ہے اور حلقہ بندیوں کے لیے 4 منتھس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور جو فائنل اشاعت ہوگی حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ تقریباً 14 دسمبر اس کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے۔ اس میں مختلف مراحل سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا، سو اس کے بعد 14 دسمبر از دا فائنل ڈیٹ، لیکن ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ 14 دسمبر کے بعد آبویسلی حلقہ بندیوں پر پھر اعتراضات آتے ہیں۔ اگر وہاں کا کوئی متعلقہ ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی بھی سرکردہ شخصیت جو کہ انتخابات کنٹیسٹ کرنا چاہے گی اور اس کو اس پر اعتراض ہوگا، سو وہ الٹیمیٹلی کورٹ جائیں گے۔ جب یہ معاملات حلقہ بندیوں کو لے کر کورٹ جائیں گے، سو وہاں پر بھی ڈیلے آ سکتا ہے، بیکاز تب کورٹ نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ کیا یہ حلقہ بندیاں ٹھیک ہوئیں یا نہیں۔ سو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹائم ہے اور یہ جو نگراں حکومتیں ہیں یہ مزید جو ہے لمبا وقت گزاریں گی۔ سو اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی اگر ہم بات کریں، آئینی بحران وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں بیرسٹر عادل کالو صاحب۔ بہت شکریہ عادل صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کل الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک روز پہلے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب سے۔ اس کے بعد کل یہ معاملہ آنا، ایک طرف نگراں کابینہ آپ کی حلف اٹھاتی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہیں اور 14 دسمبر کو اشاعت ہوگی، اور پھر وہ جو معاملات ہیں وہ 15 فروری کے آگے پیچھے کی جو بات کی جا رہی ہے، ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد، وہاں تک یا کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی پرولونگ ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کو جواز بنا رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 14 دسمبر جس مین پاور کا استعمال ہونا ہے یا جس رفتار سے کام ہونا ہے اس رفتار کو تیز کر دیا جائے؟ کیا الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ لوگوں کو اس معاملے میں انگیج کیا جائے تاکہ زیادہ جلدی یہ کام مکمل ہو جائے؟ جی تھینک یو، آپ نے اس میں ویو دینے کے لیے بلایا۔ اس میں عرض کروں جو قانونی چیز ہے نا، الیکشنز ایکٹ اس کو گورن کرتا ہے۔ قانون کے تحت الیکشن کمیشن کا کام ہے حلقہ بندیاں کرنا، اور اس کے بعد 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کے اعتراضات کا، اور 30 ڈیز کا قانون ٹائم الیکشن کمیشن کو دیتا ہے ان اعتراضات پہ فیصلہ کرنے کا۔ تو بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ 60 دن تک حلقہ بندیوں کی کرنا اور ان کی اعتراضات کو فائنلائز کرنے کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن جو اپنی خود سے جو حلقہ بندیاں جسے پریلیمنری پروپوزل کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 14 دسمبر تک حلقہ بندیوں کو فائنل کریں گے، اس کو یہ کٹ شارٹ کر کے 60 دن تک یہ کر سکتے تھے، اور پھر آگے 10 دن 15 دن یا 20 دن لے کے آگے 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 90 ڈیز کے آئینی ٹائم پیریڈ میں الیکشن ہو سکتے تھے۔ لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، میری نظر میں یہ بھی ایک آئین کی وائلیشن ہے کہ 90 دن جو ہے وہ آئینی ایک تقاضا ہے، اس کے اندر الیکشن۔ لیکن اگر حلقہ بندیوں کو جواز بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے جب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کی بات کی گئی تھی تو تب یہ بنیاد بنائی گئی تھی کہ جی فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اب جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے ہمیں وقت درکار ہے۔ سو کیا 4 مہینے میں آپ کو یہ معاملات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا 4 مہینوں میں جب اب 14 دسمبر کو جب اس کی باقاعدہ طور پر اشاعت ہو جائے گی، اس سے آگے جب اعتراضات آئیں گے اور جو ریلیونٹ پرسنس ہیں وہ عدالت جا سکیں گے، اس کے لیے کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن کی فکسیشن ہے کہ اتنے عرصے میں آپ عدالت سے رابطہ کریں، عدالت نے اتنے عرصے میں فیصلہ کرنا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو معاملات پھر لنگر آن ہوتے جائیں گے۔ نہیں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور پہلے بھی جو اعتراض سیکیورٹی کا اٹھایا گیا، فنڈز کا جو اٹھایا گیا، آئین میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ 90 دن یا 60 دن میں آپ کو الیکشنز کرانے ہیں، اس میں کوئی بھی اعتراض بیچ میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلے بھی جو اعتراض تھا میرے خیال میں وہ آئینی نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کی پاورز ہیں، وہ کنٹیمپٹ ایشو کر سکتا تھا گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو بھی، وہ انہوں نے اس وقت نہیں کی، اس وجہ سے وہ لنگر آن ہوا۔ دوسرا یہ جو کل انہوں نے نوٹیفیکیشن دی ہے، اس میں حلقہ بندیاں فائنل 14 دسمبر کو ہو رہی ہیں، یعنی کہ پہلے الیکشن کمیشن ایک پریلیمنری پروپوزل دیتا ہے، وہ انہوں نے 9-10 اکتوبر تک کر دینا ہے۔ یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، اس کو وہ شارٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعتراضات کا ٹائم ہے، اور اعتراضات کے بعد فیصلے کا ٹائم ہے۔ تو 14 دسمبر آپ سمجھ لیں فائنل لسٹ آف ڈی لمیٹیشن ہے، وہ 14 دسمبر ہے۔
وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ قانونی طور پہ تو اس کے بعد کوئی رائٹ آف اپیل نہیں، کوئی فردر اعتراضات نہیں ہوتے، لیکن ہمارے سسٹم میں کیونکہ ہائی کورٹس وغیرہ اس چیز کو دیکھتی ہیں، وہ ریٹ جیورسڈکشن میں انٹرٹین کرتی ہیں. الیکشن کمیشن جب فائنل کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھی ہائی کورٹ میں بے تحاشا کیسز جاتے ہیں. اس کے لیے کتنے عرصے کا وقت ہوگا؟ کوئی ٹائم نہیں ہوتا، بیکاز ہائی کورٹ جو انٹرٹین وہ کرتی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل جیورسڈکشن میں کہ قانونی طریقے سے کیا اعتراضات ہوئے ہیں کہ نہیں. کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا، اس میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس میں 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر آپ نارمل حالات میں دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 15 فروری کے آس پاس باتیں کی جا رہی ہیں، الیکشنز اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. دیکھیں 14 اچھا، اب دسمبر یہ اس میں ایک یہ تھوڑی ٹیکنیکلٹی اگر ہم دیکھیں تو جاتے جاتے حکومت نے بہت عجلت میں بہت سے بل پاس کیے، ٹھیک ہے. اس میں ایک تھا توہین پارلیمنٹ کا. توہین پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 6 ماہ قید اور پھر 10 لاکھ روپے جرمانہ. تو اب توہین پارلیمنٹ تو یہ بھی ہے کہ آپ مطلب اگر ہم دیکھیں سو اپر ہاؤس سے، سینٹ سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 90 ڈیز میں ہوں گے. اس پہ تمام جو جماعتیں تھیں وہ متفق تھیں سینٹ کی اگر ہم بات کریں. سو یہاں پر توہین پارلیمنٹ کا لاگو نہیں ہوگا اگر ہم چیف الیکشن کمشنر کو دیکھیں ان پر کہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کیا. جب پارلیمنٹ سے، اپر ہاؤس سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشنز کروانے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن نہیں کروا پاتا سو کیا توہین پارلیمنٹ کا یہ جو قانون، اور اگر کوئی عدالت چلا جاتا ہے تو یہ لاگو ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر پر؟ توہین پارلیمنٹ تو ایک آپ کر رہی نا، قانون پاس ہو گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین میں اس کو بنیاد بنا کر، آئین کی بھی بات کریں لیکن اس کو بنیاد بنا کر جو 6 مہینے کی قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ حکومت نے خود ہی کیا، جو آؤٹ گوئنگ ہماری حکومت ہے، اس میں بالکل کر سکتا ہے. وہ توہین جو اس میں قانون کا بیسیکلی متن یہ ہے کہ پارلیمان کی جو توہین کرے، الیکشن کمیشن اس میں جواز دے سکتا ہے کہ میں کچھ توہین تو کر نہیں رہا، بٹ یہ چیزیں اس سے بڑھ کے ہیں کیونکہ آئینی یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آئین کو جو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ تو توہین پارلیمنٹ سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے. کس حد تک کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جی 14 مئی کے بعد سے چل رہا ہے ہمارے ملک میں. 14 مئی کو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 90 دن میں الیکشن کریں، میری نظر میں تو توہین عدالت کئی لوگوں پہ 14 مئی کے بعد بھی لگ جانی چاہیے تھی، بٹ وہ عدالت نے بھی اس کا ڈیٹیل ججمنٹ دیا، اس میں انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا. تو قانونی کرائسس تو چل رہا ہے. اور یہ آپ کہہ رہی ہیں 90 دن کا جب ٹائم گزر گیا، جو 14 دسمبر تک گزر جائے گا، اس کے بعد فروری میں ہو، مارچ میں ہو، اپریل میں ہو، یہ پھر یہ میٹر نہیں کرتا. مطلب آئین آپ کا بریک ہو رہا ہے اور پنجاب اور کے پی میں ہو چکا. اور آپ کے خیال میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے، گزشتہ روز بھی یہ سامنے آیا، حلقہ بندیوں کی بنیاد بنانا، یہ جو جواز حلقہ بندیوں کا پیش کیا جا رہا ہے، یہ ویلڈ جواز کنسیڈر کیا جائے گا یا یہ سیدھی آئین کی خلاف ورزی ہے، کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی؟ نہیں، یہ سیدھی آئین کی خلاف ورزی ہے. حلقہ بندیوں کا پروسیس کیونکہ پہلے سے شروع ہو رہا تھا، الیکشن کمیشن کیونکہ پرائمری باڈی الیکشنز کرانے کی، اس کو یہ پارلیمان کو یا اس وقت کی حکومت وقت کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی حلقہ بندیاں آپ اپریل یا مئی تک جو سینسز ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں، بیکاز ہمیں اتنے 4 مہینے چاہیے الیکشن میں. الیکشن ہم نومبر سے آگے، یعنی کہ اگست میں ڈیزالو ہوئی ہے، تو 90 ڈیز سے آگے ہم نہیں لے کے جا سکتے. صحیح. وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. ابھی حلقہ بندیوں کا جواز، حلقہ بندیاں قانونی طور پہ بنتی ہیں جی، جب سینسس کا فائنل ہو جائے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن 90 دن کا ٹائم پیریڈ سے آئینی اس کو وائلیٹ کر کے نہیں. تو یہاں پہ اس وائلیشن کی سزا کسی بھی فارم میں کیا ہو سکتی ہے؟ میرے تو خیال میں یہ جس طرح سپریم کورٹ میں 14 مئی کا تھا ڈیسیجن، سپریم کورٹ نے کہا جی 14 مئی، پہلے 30 کو کہا، پھر انہوں نے کہا جی 14 مئی کو الیکشن کرواؤ. تو اس میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تھے اس وقت کی کنٹیمپٹ نوٹس گورنمنٹ کو بھی دینے چاہیے تھے جو فنڈز نہیں دے رہے تھے. اور اس سے پہلے یہ کنٹیمپٹ کی پاورز ہمارے پارلیمان نے، لیجسلیچر نے الیکشن کمیشن کو دی ہوئی ہے کہ الیکشنز کی رکاوٹ میں کوئی بھی چیز ہے تو آپ خود توہین عدالت لیں. میری نظر میں تو سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. الیکشن کمیشن کو پنجاب اور کے پی والے میں بھی توہین عدالت دینی چاہیے تھی، جو انہیں کہہ رہے تھے کہ توہین اپنی کمیشن دینی چاہیے تھی، جو وہ فنڈز نہیں دے رہے تھے، سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہے تھے.
اور لوکل گورنمنٹ الیکشن میں جو کہ قانونی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس میں انہوں اچھا، نے اس تمام تر سینیریو میں ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. ایک آخری سوال کوئکلی آپ سے جواب چاہوں گی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آلریڈی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئینی مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے لیے جو پرانی مردم شماری ہے اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اس اپیل کے حق میں ہی فیصلہ آ جائے اور پھر الٹیمیٹلی اب جو نئے سینسس کی بات کی جا چکی ہے، نوٹیفائی بھی ہو چکے ہیں، لیکن چیزیں ریورس ہو جائیں، یا اگر نوٹیفائی ہو گئے ہوئے ہیں تو الیکشنز تب ابھی نئی مردم شماری کے تحت سپریم کورٹ سے الیکشن سے 90 دن کے اندر ہونا، اس پہ تو سپریم کورٹ کے 2 فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. اب سپریم کورٹ سے اگر ہمیں لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دروازہ کھٹکھٹایا نا ابھی یہ اس سینسس کو لے کر، پہلے بھی پٹیشنز ہوئی تھیں، وہ سپریم کورٹ نے کہا بھی تھا 90 دن میں کرائیں. سپریم کورٹ بار بھی جاری ہے، بٹ میری خیال میں جب تک سپریم کورٹ اس کو انفورس نہیں کرے گی 90 دن والے کو، اور انفورس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو وہ کنٹیمپٹ کے ایشو. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بیرسٹر عادل کاہنو صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز ابھی ایک بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز جب ہم کامیاب معاشروں کی بات کرتے ہیں، سو کامیاب معاشروں کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے وہاں کے تمام لوگ ایمان ہوتے ہیں، یا میجورٹی آف دا پیپل وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے ہر چیز میں ہمیں ایمانداری کا پہلو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایسے معاشروں میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی بھی بدحال معاشرے کی بات کرتے ہیں سو ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، ایمانداری ان میں نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا. جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں سو ڈیفینیٹلی اگر ہم آج کل کے حالات میں دیکھیں سو ہمارے یہاں موسٹلی پیپل بہت ہی زیادہ بے ایمان ہے. اور بے ایمانی یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دے دیا، بے ایمانی اس میں بھی ہے کہ آپ کے کال و فیل میں کتنا تضاد ہے. یا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے یوٹیوب اور اس پر جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ڈالرز کمائے جا رہے ہیں، بے ایمانی یہ بھی ہے. بے ایمانی وہ بھی ہے جو آپ کا دودھ والا روزانہ آپ کے دودھ میں ملاوٹ کے ذریعے کرتا ہے. اور ہم زندگی کے ہر شعبے میں اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں سو ہمیں ہر جگہ بے ایمانی اور بد دیانتی جو ہے وہ نظر آئے گی. ہمیں نیتوں میں بھی بد دیانتی جو ہے وہ نظر آئے گی. اور جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو یہ لازمی طور پر مسلمان ہونے کی شرائط میں سب سے پہلے آپ کا ایماندار ہونا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آج کے ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں بد دیانتی اور بے ایمانی اتنی کامن کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں ہم بحیثیت قوم ایک ایماندار قوم تصور نہیں کیے جاتے؟ اور ایمانداری اپنانے کے لیے ہمیں اپنی آنے والے نسلوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس پر بات کریں گے آج. اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر صاحبزادہ کاشف محمود اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایمانداری کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، اور ہمارے اعمال میں ایمانداری کس طرح سے نظر آنی چاہیے؟ ادر دین دس اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، پاکستانی معاشرہ ہم کیوں اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے ایمانی کو سمجھنے کے لیے ایمانداری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو ریسیپروکیٹ کر رہی ہے نا جی. جب تک کسی چیز کی کوئی ہدایت نہیں آئی تھی اس وقت تک وہ چیز لیگل تھی. جیسے کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا جو ہے نکاح کون سی یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوا تھا، تو الاؤڈ تھا اس وقت. پھر ایک دور آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے شراب نوشی منع ہے. تو کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایسے شراب بہی جیسے سیلاب آ گیا. صحیح. اتنی لوگوں کے گھر میں ہوا کرتی تھی. تو یہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا جی، یہ عقیدہ ہماری بنیاد بھی ہے اور ہماری سٹرینتھ بھی ہے. عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ سب سے پہلے کہ کلمہ طیبہ پر ہمارا پورا مکمل اعتماد، لا الہ الا اللہ محمد، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر اس کے بعد تمام کتابوں پر ہمارا ایمان، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان، اور آخرت کے جو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیے جانے کا جو یقین ہے، اور تمام فرشتوں کے اوپر جو یقین ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا جی، وہ
یہاں پر آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مومن نہیں ہو رہے. اسلام کے نا دو رخ سمجھ لے ہیں, ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. جو ظاہری رخ ہے نا جی, وہ اس میں تو کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گیا ہے جی, اب یہ بات ٹھیک ہو گئی جی. لیکن اس کا جو باطنی رخ ہے نا, وہ باطنی رخ یہ ہے کہ جب تک اس کے قلب کے اوپر اس کا نزول نہ ہو, یعنی کہ اندر سے وہ اس کو محبت نہ پیدا ہو اس سے, تب تک اسلام مکمل طور پہ اس کے اندر نازل نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ کبھی جمعہ پڑھنے جائیں تو واپس آئیں تو شاید نیا جوتا آپ کو نہ ملے واپسی پہ, کوئی پہن گیا ہو. تو اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے جس کا جوتا اٹھایا گیا, اور جس نے جوتا اٹھایا نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے. صحیح. دونوں نمازی کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تھی مسجد زرار, اس کو مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیا. مسجد اللہ کا گھر, اللہ کے نام کی نماز پڑھنی ہے, اور سرکار نے اس کو ڈیمینش کرنے کا حکم دے دیا, اس لیے کہ یہ مسجد بدنیتی کے اوپر بنائی تھی اور منافقون نے بنائی تھی. یعنی کہ یہاں پر اس مسجد میں ہونے والے واقعات سے شر پھیلنے کا اندیشہ تھا, حکم آ گیا. تو ایمانداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی نیت صاف اور خالص بہت ہو. صاف ہو جی. وہ وائس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ, آپ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. یعنی کہ دونوں میں بڑا فرق ہے کہ آپ نے بہت نرم دلی سے نماز پڑھیں اور سخت دلی سے کاروبار کریں. یہ بھی ایک بے ایمانی کی زمرے میں آ جاتی ہے بات, کہ جب آپ اللہ کے حضور خود کو پیش کر رہے ہیں تو بڑا عاجز اور بڑا حقیر سمجھ کے آپ اللہ کے حضور پیش کریں, یا اللہ تعالیٰ بہت غلطیاں ہیں, بڑے گناہ ہیں, تو معاف فرما. اور جب رحم کرنے کا وقت لوگوں کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر وہ ڈنڈی مارتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, وہاں پہ پیسے کا زیادہ منافع کماتے ہیں. یہ تمام باتیں سچ جھوٹ تو کور ہے نا جی, کور. لیکن اگر ہم کیونکہ پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں اس وقت, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لوگوں میں بے ایمانی کہاں کہاں پر کوٹ کوٹ کے بھری جا چکی ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو بے ایمانی کہاں پر نظر آتی ہے؟ دیکھیں, بے ایمانی تو کہیں کہ پارلیمنٹ سے شروع ہو کر تو حکومتی سطح کے آخری دفتر تک موجود ہے. ہم لوگوں کو جس کام کی تنخواہ دی جا رہی ہے وہ کام ہم نیک نیتی سے نہیں کر رہے. بے برکتی ہوگی؟ بے برکتی نہیں, اس کی پہلی سزا بے سکونی ہوگی. جو شخص بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہا ہے, یعنی کہ ایمانداری اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے, یہ تو یوں ہی بات ہو گئی کہ آپ رشوت کے پیسے کمائیں اور حج کرنے چلے جائیں. تو یہ تو ڈبل گستاخی میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے احکامات کی کھلے عام خلاف ورزی کی ہے, اور آپ پھر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. تمہیں شرم بھی نہ آئی کہ تم یہ کیا کام کر کے اور کہاں جا رہے ہو تم؟ تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہیں پر پیش ہونا ہے جہاں پہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا, ہم نے احتساب وہاں پیش کرنا ہے, ملائک ہیں, فرشتے ہیں, لکھ رہے ہیں حساب کتاب, ہمارا یقین نہیں ہوتا اس کے اوپر. ہم کہنے کو مسلمان ہو گئے, مومن نہیں ابھی تک ہم ہو رہے. اس لیے ہم اپنی ہر چیز کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں, ریلیشنز میں ڈنڈی مارتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان میں جو حسن سلوک ہونا چاہیے اس میں ڈنڈیاں آ رہی ہیں. عدالتیں بھری پڑی ہوئی ہیں, 80% کیس شاید اسی چیز کے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں یا وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں. بالکل. ڈنڈی آ گئی. پھر ماں بچے, باپ بچے, جس طرح کی تربیت کہی گئی ہے ویسی کر رہے ہیں. وائس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکے, اور ان کو دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. پرانا دین کا مطلب یہ ہے کہ جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پہنچایا ہے, اسی اخلاص کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا آج کے دور میں. یہ دیکھیں, ہم معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ایک شخص کی اصلاح نہ ہو.
کھڑے ہو کے دینا، تقریریں کرنا اور لمبے لمبے جلسے کرنا، ان سے تبدیلی نہیں آنے والی. یہ ایک ایک شخص کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہوگا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور جا کے کہوں کہ یا اللہ میں سرخرو ہو کے آیا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں اور اپنے ملک کے بھی اس وقت حالات دیکھیں تو ٹاپ سے باٹم تک بے ایمانی اتنی زیادہ، اس لیے بے برکتی اور حالات اتنے ناموافق ہیں. اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بے ایمان نظر آئیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ آج کل کے وقت میں بے برکتی بہت زیادہ ہے. جو آپ کما رہے ہیں بے برکتی اس میں بہت زیادہ ہے. آپ جو وقت گزار رہے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں نا دل کا سکون، وہ ہمیں قلبی سکون وہ بھی حاصل نہیں ہے. شاید یہ کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں میں خرابی ہوتی ہے، ہمارے اعمال میں خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. بحیثیت قوم ہم مطلب اگر ہم دیکھیں تو آج تک ہم نے کیا لوز کیا، یعنی اگر ہم بے ایمانی کو دیکھیں اور اس بے ایمانی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ پرانے دور سے کہا جا رہا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ منہ سے اظہار کرنا اور قلب یعنی کہ دل سے اس کو ماننا. ہم نے جو اپنے معاشرے کے اندر کامیابی کے جو نارمز رکھتی ہیں نا، جو پیٹرنز ہم نے سیٹ کرتی ہیں ہوئے تھی، یہ بہت خراب ہے. اس لیے کہ ہم نے ان پیٹرنز میں رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ اتنا امیر ہوگا یہ کامیابی کہلائے گی، یہ اتنا بڑا افسر ہوگا یہ کامیابی کہلائے گی. جبکہ اسلام اس کے بالکل الٹ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا نام ہے. ان سے اگر تم دور ہو رہے ہو تو یہ تمہاری ناکامی ہے. تم نے کہیں پہ جا کے حساب دینا ہے، جتنے ہوں گے اتنا حساب لیا جائے گا. ہو سکتا ہے امیر سے نماز کا سوال بعد میں پوچھا جائے، پہلے یہ پوچھا جائے کہ میں نے تمہیں جو نعمت دی تھی تم نے اس کا استعمال کیسے کیا ہے. قرآن پاک میں کہا گیا کہ اور وہ لوگ پکڑے جائیں گے وہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کر رہے. اللہ نے ان کو ایک نعمت دی اور وہ نعمت کا پوچھے گا کہ یہ تمہیں میں نے نعمت دی تھی، یہ تم نے لوگوں میں کیوں نہیں خرچ کی، تم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے ہو. آپ دیکھتی ہیں ایسے لوگ کہ جو ایسے سانپ بن کے اپنی دولت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اور استغفار کی بات ہے کہ میں نے پھر ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں جو یہ دعا کرتی ہیں کہ والد صاحب کب جائیں گے اور ہمارے حصے میں پیسے آئیں گے. اب یہ اس کے ایک کاز کا ایفیکٹ ہے کہ جو اس نے برا بویا وہ اس نے برا کاٹا. جو کیتی سو اگے آنی، دودھ دا دودھ پانی دا پانی. کہتے ہیں کہ جو آج بو گے کل وہی کاٹو گے. ہم بحیثیت معاشرہ جو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس امت میں پیدا فرما دیا. ہم اپنی ان نعمتوں کو تو گننا شروع کریں کہ جو اللہ نے ہم پر احسان کیا گیا ہے. ہمیں تو ہر وقت ہمارے زبان پہ گلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس زبان کا شکر ادا کر لو جو اللہ نے تمہیں گلہ کرنے کے لیے دی ہوئی ہے. ہم ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں رہے ہیں اور ہم گلے میں ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا، تو نے یہ نہیں دیا، تو نے یہ نہیں دیا. اور جو دیا اس کے بارے میں تو تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کن چیزوں سے سرفراز فرمایا ہوا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں نا جی دنیا میں، وہ تمام مذاہب کے اندر جو بیسک کور ہے نا وہ یہی تقریباً چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام میں بھی ہیں. اچھا، جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اگر لوگ ایماندار نہیں ہیں تو ہم مسلمان معاشرہ ہی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی معافی مل سکتی ہے، یا اگر ہم معافی کے طلبگار ہونا چاہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس رستے میں، برائی کے رستے میں، آپ نے جو اچیومنٹس کی ہیں ان کو اللہ کے رستے میں واپس دے دو. ٹھیک ہے، تو تم معافی مانگ سکتے ہو. اچھا، تم نے پیسے کمائے ہیں تو یہ تو بہت مشکل ہوگا. بڑا مشکل نہیں ہے، ہاں یہ مشکل ہے، لیکن یہ بات اس وقت آسان ہوگی جب آپ کا یہ فیتھ اندر سے مکمل ہوگا کہ ہم پوچھے جائیں گے. وی آر اکاؤنٹیبل، وی وڈ بی اکاؤنٹیبل. اور بالکل ہیں، ہمسایوں کے حقوق پوچھے جائیں گے، والدین کے حقوق پوچھے جائیں گے، معاشرے کے حقوق پوچھے جائیں گے. آپ کو جو دیا، آپ کو عزت دی، شہرت دی، پیسہ دیا، یہ پوچھا جائے گا. اور جب بندے کو پتہ چلے نا کہ یہ جناب میرے تو یہ پھندا ہے میرے لیے جو میں نے رکھا ہوا ہے اب سنبھال کے اپنے لیے، اور یہ کل کو میرے گلے میں پڑنا ہے، جان چھڑائے گا. اب کسی پھانسی والے کو ذرا کبھی انٹرویو کر کے پوچھیں کہ
تمہارے پاس 15 کروڑ روپے ہیں وہ دے دو, پھانسی چھڑوا لو. وہ کہے گا لے لو بھائی میری جان چھوڑو کسی طرح سے. یہ ابھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہماری جان پکڑی جائے گی. وہ کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں, ہم معافی ایسے ہو گئے ملے میں نا گی, کہ یہ جو ہوگا. وقت گزر ہے اس کو گزاری جاؤ, جب تب آئے گی تو تب کی تب دیکھی جائے گی. تو ہم تو ایسے ہیں نا کہ تب ہم تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہے. پھر ہاں جو آج کر رہے ہیں وہ کل آئے گا. اچھا, زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کو سسٹین کرنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے؟ چلیں ہم کسی چھوٹے سے اسٹیپ سے ہی آغاز کر لیں, لیکن ہمیں کیا کرنے جی کی بالکل ضرورت ہے؟ کرنا چاہیے جی. اور چھوٹی چھوٹی بات کوئی بھی اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے شامل کرے. میں نہیں کہتا کہ آج ایک ہی دم سے پوری کتاب آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. ایک لفظ پڑھ لیں کوئی بھی, اس لفظ کا نام رکھ لیں کہ آج سے میں نے کم از کم جھوٹ نہیں بولنا. صحیح, چلیں چھوٹا سا بھی جھوٹ نہیں بولنا. اچھا یہ جس کو میں بات کر رہا ہوں ان کی چھوٹی سی بات, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سرکار ویس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم 40 دن تک صرف جھوٹ نہ اپنی زبان سے نکالو, 41ویں دن تم جھوٹ بھی نکالو گے تو وہ سچ ہو جائے گا. اچھا اتنی طاقت ہوتی ہے سچ کے بیچ میں ہاں. کہ آپ کی زبان اگر صرف سچ بولے گی تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی آپ سب کی سے زندگی. پہلے کہ سچ کو اپنے اندر شامل کریں, سچ ہاں کو اپنا جی. شیوا بنائیں. دیکھیں اس بالکل کے یہ ساتھ بات. ساتھ مزید کچھ چند ایک جی چیزیں میں آپ کو بتاؤں جی, شو کے دیکھیں اختتام پر. سچ بولیں اور اس بات پہ قوی یقین رکھیں کہ ہمارا احتساب ہوگا, جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا پوچھا جائے گا. نمبر 3 بات, ان چیزوں کے اندر استقامت کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں آپ کی سنگت. کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہر وقت گلے ہو رہے ہیں, بدخوئیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو ٹانگ گرانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لیگ پلنگ ہو رہی ہے, اور دوسرے کے بارے میں, اب وہاں سے کیا نکلے گا؟ وہ نیگیٹیوٹی نکلے گی. بے شک. سرکار ویسے صاحب کا نا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے, آپ کہتے ہیں جہاں پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہو تم بھی جا کے بیٹھ جاؤ, شاید 2-3 قطرے تم پر بھی پڑ جائیں. جہاں پہ نیکی کا فروغ ہو رہا ہے ایسے حلقوں میں جا کے بیٹھنا شروع کریں, کوئی ان سے بات سیکھنا شروع کریں. جتنی دیر ہم موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس موبائل میں ہم خود سے ہی احتساب کر سکتے ہیں کہ کتنی ٹائم, واچ ٹائم میں ہم نے کتنی نیکی دیکھی ہے اور کتنی. میں جب یہ سوشل میڈیا کا دور تھا تو چھوٹا سا ایک چینل ہے ہمارا, ہم اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا جی وہ ٹک ٹاک بڑا ہی اچھی جگہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میں نے کہا وہی اچھی جگہ ہے کہ جہاں پہ برائی پھیل رہی ہے کسی نے تو اذان دینی ہے, وہاں پہ کوئی تو آئے نیکی کا کام کرنے والا. ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ یوٹیوب ابھی پاکستان میں نئی آئی تھی تو میں نے واٹس ایپ کا اس کے اوپر ایک چینل بنا دیا تھا. تو اس وقت بہت کم تھے پاکستان کے چینل. تو میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ آج نیکی کے کام کرنے والے, آپ ایک پودا تو لگائیں زندگی کے اندر, اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس ان سے تاکہ آپ کو انیشیٹ کریں, اچیومنٹ ملے اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے. بالکل ٹھیک ہو کہ گیا. یہ چھوٹا سا میرا پروجیکٹ تھا. الٹیمیٹلی آپ کا بڑا گول ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس اور ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیں اور کہیں نہ کہیں سے آغاز کریں. سب سے پہلے ہم آغاز سچ بولنے سے کر سکتے ہیں, الحمدللہ, اور یہاں سے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر بہتری کی طرف جو ہیں وہ چلتی جائیں گی. تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.